पाकिस्तान एक बटा हुआ मुल्क है। करंट कप्तानों में से कौन सा बेहतर है? शाहीन। बाबर आजम लुट के बाहर ले गया सारा पैसा। इमरान खान। जरदारी। इमरान खान कराची। लाहौर। लाहौर जितना बड़ा ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਹੌਰ है उतना साडा जौहर है। ये प्राइवेटाइज करनी चाहिए थी, नहीं करनी चाहिए थी? ये नहीं भेजना चाहिए था। सही किया उन्होंने। यही ने भेज दिया, अच्छा नहीं। डॉलर हो गया है, साहब डॉलर कितने ले गए भैया? एक क्रिकेट ही थी जो हमें जोड़ती थी, लेकिन अब तो उसका भी अल्लाह ही हाफिज है। लेकिन एक मौजू ऐसा है जिसमें ये डिवाइड बहुत शिद्दत इख्तियार कर चुका है, और वो है इस्लामिक बैंकिंग। सोशल मीडिया हो, चाय के होटल हों, घरेलू महाफिल हों, यूनिवर्सिटीज़ हों, उल्मा की बैठक हों, या फिर मुल्क के टॉप ऑफिशियल्स की मीटिंग, ये बहस हर जगह नज़र आती है कि आया इस्लामिक बैंकिंग वाकई इस्लामिक है या फिर नई पैकेजिंग में वही पुरानी चीज़। लेकिन एक चीज़ इस बहस में मुख्तलिफ है, वो ये कि इसके मुखालिफ तो खुल्लम खुल्ला बबांगे दहल इस पर तनकीद करते हैं, लेकिन इस्लामिक बैंकिंग को बनाने और चलाने वाले खुलकर जवाब देने के बजाय बंद कमरों पेड सेमिनार्स में ही तकारीर करते नज़र आते हैं। यही वजह है कि इस्लामिक बैंकिंग के एक आम हामी के पास सिर्फ यही जवाब रह जाता है कि यार मुफ्ती साहब ने कहा है ना, तो ठीक ही होगा यार। लेकिन आज हम शुक्रगुजार हैं कि इस डॉक्यूमेंट्री के लिए उनमें से चंद इंतहाई रिस्पेक्टेड लोग न सिर्फ हमारे इस प्लेटफॉर्म पर आए, बल्कि आवाम के लिए इवन सख्त सवालों का भी तहम्मुल और सादा तरीन ज़बान में जवाब भी दिया। तो इस डॉक्यूमेंट्री को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसमें हम नहीं बल्कि सवालात, एतराज़ात और उन पर उलमा की जानिब से दी गई एक्सप्लेनेशन जूं के तूं देखने के बाद आप फैसला करेंगे कि आया मौजूदा इस्लामिक बैंकिंग वाकई इस्लामिक भी है या फिर नहीं। तैयार हैं? तो फिर आपके लाइक, सब्सक्राइब और पेट्रियन पर हमारी सपोर्ट के साथ शुरू करते हैं इस्लामिक बैंकिंग की कहानी। अच्छा, इस्लामिक बैंकिंग की कॉम्प्लेक्सिटीज़ को आसानी से समझने के लिए पहले हमें एक बुनियादी और सबसे अहम टर्मिनोलॉजी को समझना होगा, और वो है रिबा, जिसे आम अल्फाज में सूद कहा जाता है। और हाँ, यहाँ एक बात बहुत अहम है कि रिबा को सिर्फ इस्लाम ही नहीं बल्कि यहूदी मज़हब में भी हराम करार दिया गया है। इस डॉक्यूमेंट्री के दौरान हमें पता चला कि इसलिए इस्लामिक ममालिक की तरह इसराइल में भी रिबा के ख़िलाफ़ एक यहूदी बैंकिंग का निज़ाम काम कर रहा है। उलमाए किराम के मुताबिक 14 से लेकर 70 के करीब गुनाह ऐसे हैं जिन्हें कबाइर शुमार किया जाता है, यानी बहुत बड़े गुनाह। लेकिन जिस किस्म की मजम्मत और वईद रिबा के मसले पर आई हैं, शायद ही किसी और गुनाह के बारे में आई हों। कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, खुदा से डरो और जो कुछ तुम्हारा सूद लोगों पर बाकी रह गया है उसे छोड़ दो, अगर तुम वाकई ईमान लाए हो। लेकिन अगर तुमने ऐसा ना किया तो आगाह हो जाओ कि अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से तुम्हारे खिलाफ ऐलाने जंग है। हाँ, अब भी तौबा कर लो और सूद छोड़ दो तो तुम असल सरमाया लेने के हकदार हो। ना तुम जुल्म करो और ना तुम पर जुल्म किया जाए। और हाँ, अल्लाह ही नहीं, अल्लाह के रसूल ने भी रिबा की शदीद मजम्मत की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रिबा के 70 गुनाह या दर्जे हैं, जिनमें से सबसे हल्का ये है कि आदमी अपनी माँ के साथ ज़िना करे। तो सवाल ये पैदा होता है कि रहमान रब और उसका नबी जो रहमतल लिल आलमीन है, रिबा को लेकर इतने सख्त गुस्से में क्यों नज़र आते हैं? और उसकी वजह है इस्तेहसाल या एक्सप्लॉयटेशन। इस्लाम दरअसल कैपिटलिज्म नहीं बल्कि कैपिटल मूवमेंट को प्रमोट करता है, यानी इस्लाम में पैसा कमाना तो जायज़ है लेकिन उसे चंद हाथों में रोके रखना हराम। इसकी सबसे बड़ी मिसाल है ज़कात, जहाँ अल्लाह ताला हर उस चीज़ पर 2.5% टैक्स नाफिज कर रहे हैं जिसे पिछले 1 साल से रोके रखा गया हो, जबकि किसी भी किस्म के रनिंग फाइनेंस या इस्तेमाल के पैसे पर कोई ज़कात नहीं है। और सूद का तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही यही है कि ये अमीरों को बगैर किसी रिस्क के अपनी दौलत डबल करने का एक रास्ता फराहम करता है। इससे होता यह है कि बड़ा पैसा छोटे पैसे को खींच लेता है, जिसके बाद अमीर और अमीर जबकि गरीब मज़ीद गरीब हो जाता है। तो ये बात और कॉन्टेक्स्ट याद रखिएगा। अब बात यह है कि कुरान करीम में आपको कई आयत ऐसी तो ज़रूर मिल जाएंगी जहाँ रिबा ममनू करार दिया गया हो, लेकिन कोई आयत ऐसी नहीं है जिसमें रिबा क्या है इसे डिफ़ाइन किया गया हो।
اسی لیے اس کی ڈیفینیشن علماء کرام نے احادیث اور اس وقت کے کلچرل ریفرنس سے لی۔ ربا لغت میں اضافے کو کہتے ہیں۔ کسی کو قرض دے یا کسی کے ساتھ ادھار کا لین دین کرے اور اس قرض اور ادھار سے جو رقم بن رہی ہے اس کے لینے دینے کے اوپر ایک اضافہ طے کرے، انکریز طے کرے، اور وہ ٹائم کے ساتھ لنکڈ ہو۔ بعض اوقات کہا جاتا ہے کہ ربا تو فقط اس وقت ہوگا جب کسی پر ظلم ہو رہا ہو، یعنی جب استحصال کی بنیاد پر ہو، لہٰذا اگر کچھ تھوڑا بہت نفع ہو تو وہ ربا میں شامل نہیں ہوتا۔ یہ ایک فکر پائی جاتی ہے، اور اس کے بعض اوقات بنیاد جو ہے وہ بعض اسکالرز نے قرآن مجید کی اس آیت سے استفادہ کیا ہے، لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا۔ تو یہ ان کے یہاں بہت معروف طریقہ تھا، اس لیے قرآن کریم نے اس طریقے کو بطور شرط کے نہیں بیان کیا، یہ بیان کیا کہ ایک طریقہ تمہارا یہ بھی ہے، تم اور چیزیں تو کرتے ہی ہو لیکن ایک طریقہ یہ بھی ہے۔ لیکن بہرحال کیونکہ اسلامی دنیا کے زیادہ تر علماء اس بات پر متفق ہے ربا چاہے کسی بھی پرسنٹ میں ہو حرام ہے، تو ہم بھی آج کی بینکنگ سمجھنے کے لیے اسی ڈیفینیشن کو فالو کریں گے۔ بھائی اسلامک بینکنگ کی کرنٹ ماڈل پر اختلاف کرنے والے لوگوں کی آپ بات سنیں تو آپ کو ایک جملہ بہت کامنلی سننے کو ملے گا۔ جتنی بھی عربی اصطلاح استعمال کرتے ہیں، معاربہ، مدھاربہ، جو بھی بڑی مطلب عربی جتنی بھی باتیں کرتے ہیں، کر رہے ہیں صرف سود کے بیسس پہ ہی، اور کوئی اور بیسس نہیں ہے، صرف سود ہی ریفرنس ہے ان کا۔ یہ شراب کوکا کولا کے کنٹینر میں بیچنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہ ڈبل دھوکہ ہو جاتا ہے، ایک تو شراب بیچ رہے ہیں، کوکا کولا کے کنٹینر میں بیچ رہے ہیں، اور مہنگی بیچ رہے ہیں۔ تو کیا واقعی ایسا ہی ہے یا پھر یہ بس ایک الزام ہے؟ اس کے لیے چلیں ذرا کنونشنل بینکنگ کے نظام کے بنیادی اسٹرکچر پر نظر ڈالتے ہیں۔ دنیا بھر میں بینکنگ سسٹم کی بنیاد فریکشنل ریزرو بینکنگ ہے، اکاؤنٹنگ کا ایک ایسا گورکھ دھندا جس کے بغیر دنیا بھر کے بینکس ایک دن بھی کام نہیں کر سکتے۔ اب آپ بولیں گے یہ کیا بولا ہے؟ پریشان مت ہو، ابھی سمجھاتا ہوں۔ آپ نے وہ جملے تو سنے ہوں گے نا، 1 کا 2 1 کا 3 1 کا 4 1 کا 2 1 کا 3 1 کا 4۔ لیکن جانتے ہیں بینکس میں کیا ہوتا ہے؟ 1 کا 10۔ کیسے بتاتا ہوں، بلکہ ایک کام کرتے ہیں، رشید بھائی کی ایگزامپل سے سمجھاتا ہوں۔ جانتے ہیں جب رشید بھائی بینک میں اپنا پیسہ مثلا 1 لاکھ روپے جمع کراتے ہیں تو ہوتا کیا ہے؟ بینک جو ہے اس 1 لاکھ میں سے صرف 10,000 روپے اپنے پاس رکھتا ہے، جبکہ 90,000 روپے قیوم بھائی جو اس سے قرضہ لینے آئے تھے گاڑی خریدنے کے لیے انہیں دے دیتا ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے اس میں کیا؟ تو مزے کی بات یہ ہے کہ بینک نے یہ نہیں کیا کہ اس کے ڈپازٹ میں سے 90,000 روپے دیے ہوں، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو اگر کل رشید بھائی واپس اپنا پیسہ مانگنے آتے تو انہیں تو بینک صرف 10,000 روپے ہی دے سکے گا، رائٹ؟ تو بینک کا نظام یہ ہوتا ہے کہ ایک بار جو رقم آ جائے اس میں سے حکومتی شرط کے مطابق مثلا صرف 10% رکھ کر باقی 90% کی وہ ہوائی کرنسی بنا دیتا ہے، جو فزیکلی موجود ہی نہیں، بس چند ڈیجیٹل نمبرز۔ حالانکہ اصلی اماؤنٹ صرف 1 لاکھ تھی، لیکن اب 1 لاکھ روپے رشید بھائی کے پاس بھی ہیں، جبکہ 90,000 قیوم بھائی کے پاس بھی۔ لیکن آپ کو بتاؤں یہ تو کچھ بھی نہیں، اصلی گیم یہ ہے کہ یہ کہانی صرف یہیں نہیں رکتی۔ اب جب قیوم بھائی یہ پیسے اپنے بینک میں ڈپازٹ کریں گے یا گاڑی خریدنے کے کیس میں وہ کسی اور کو دیں گے اور وہ بینک میں ڈپازٹ کرے گا، تو وہی 10% رکھ کر اب کی بار 81,000 روپے کی نئی کرنسی بن جائے گی، جو کسی اور کو دے دی جائے گی، اور یہ سلسلہ ایسے چلتا ہی رہے گا۔ یعنی فریکشنل ریزرو بینک کے اس ماڈل سے ہوتا یہ ہے کہ جو رقم ایکچوئل میں موجود ہوتی ہے اس کی فار ایگزامپل 10 گنا ہوائی رقم بنا دی جاتی ہے۔ اب ظاہر ہے علماء کرام سے ہی ہم نے سنا ہے کہ اسلامک بینکنگ ایسٹ بیسڈ ہے، خیالی نہیں۔ تو اعتراض یہ اٹھتا ہے کہ کیسے اسلامک بینک ایک ایسا ماڈل استعمال کر سکتے ہیں جس کا سارا پیسہ ہوائی ہو؟ ایک وقت آیا کہ نہیں، کرنسی آئی، نوٹ آیا، لیکن اٹ ریپرزینٹس، اس کے پیچھے ایک اثاثہ موجود ہے اور اس کی بنیاد کے اوپر اس کرنسی کی ایک اپنی ویلیو ڈٹرمائن ہوتی ہے۔ البتہ آج جو کرنسی ہے مطلقاً، چاہے وہ ڈالر ہو چاہے وہ روپے ہوں، دنیا بھر کی کرنسی سب فیاٹ کرنسی ہیں، یعنی اس کا تعلق ملک کے GDP کی بنیاد پر اس کی کرنسی کی ویلیو ڈٹرمائن ہوتی ہے، البتہ اس کے پیچھے کوئی اثاثہ نہیں ہے، یعنی اٹ سیلف یہ ایک ویلیو رکھتا ہے، جسے ہم کہتے ہیں فیاٹ کرنسی۔ ہم کہتے ہیں یہ اعتباری بنیاد پر مالیت رکھتی ہیں۔ چونکہ یہ جو آج فیاٹ کرنسی موجود ہے اس کے پیچھے اعتبار حکومت کا ہے، لہٰذا ہم اسے مال سمجھتے ہیں۔ کہ جس وقت فریکشنل ریزرو بینکنگ ہے یا منی سپلائی ہے، جب اس کو خالص اسلامی نقطہ نظر سے دیکھتے ہیں تو ہمارے سامنے سوال آتا ہے کہ بینک جب منی ملٹیپلیکیشن کرتا ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ منی کریٹ کر رہا ہوتا ہے، تخلیق زر کر رہا ہوتا ہے، اور یہ تخلیق زر اگر حکومت کی اجازت سے ہوتی ہے تو حکومت خود کرے یا کسی کے ذریعے کرائے،
اس کے اندر کم سے کم حلال حرام کا سوال نہیں ہے. جیسے آج آپ جا کے کسی سے بھی پوچھیں, ماہرین قانون سے پوچھیں کہ بینک جو منی سپلائی کرتا ہے یا قانوناً صحیح ہے یا غلط ہے, تو اس کا جواب ہے صحیح ہے, کیونکہ پاکستان کے ایک نظام, ایک منی سپلائی کے لاء کے تحت یہ کام ہو رہا ہے. اچھا, اب ہم جانتے ہیں کہ رفتار کی آڈینس ایسی بالکل نہیں ہے جو کریٹیکل تھنکنگ نہ کرتی ہو, جس کے دماغ میں سوالات نہ آتے ہوں. اس لیے آپ کے دماغ میں یہ سوال لازمی آیا ہوگا کہ کیا حکومت کی قبولیت کرائٹیریا ہے؟ کیونکہ اگر ایسا ہے تو کل کو اگر حکومت شراب کی یا کسی اور چیز کی جو حرام ہے اس کی اجازت دے دے تو کیا وہ بھی حلال ہو جائے گی؟ اولی الامر یا حکومت کا اختیار کہاں تک ہے؟ تو وہ اختیار جو ہے وہ حلال کو حرام کرنے یا حرام کو حلال کرنے کا نہیں ہے, بلکہ صرف ان امور میں جو مباح ہیں جو حکومت کے دائرے اختیار میں آتے ہیں. مثلا معاشی نظام کو چلانے کے لیے حکومت کو بعض اختیارات ضروری ہیں جو بھی حاکم وقت ہوگا. البتہ اگر کوئی ایسا حکم ہے جو شریعت سے متصادم ہوگا اس صورت میں جائز نہیں ہے. جو چیزیں اصولی طور پر جائز ہوتی ہیں, اب ایڈمنسٹریٹولی وہ بہتر ہیں کم بہتر ہیں, یہ ایک الگ ڈیبیٹ ہوتی ہے جو کہ ٹیکنیکل اور فنی گفتگو ہوتی ہے. تو ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی چیز فی نفس ہی جائز ہے, یعنی کہ ان پرنسپل وہ حلال میں آتی ہے, تو اگر حکومت یا کوئی سسٹم رن کرنے والا اس کو اڈاپٹ کرتا ہے تو ہم اس کو پھر جائز سمجھتے ہیں. اس کے پر ایڈمنسٹریٹولی یا ٹیکنیکلی کوئی ڈیبیٹ کر سکتا ہے کہ یہ کم بہتر ہے, وہ زیادہ بہتر ہے. ہاں, بات تو ٹھیک ہے, سمجھ میں آنے والی ہے نا. لیکن مزے کی بات بتاؤں, ابھی مفتی صاحب ہمارے اسٹوڈیو میں یہ بات کر کے گئے ہی تھے کہ اسی دن منظر عام پر ایک فتویٰ آ گیا جس میں پاکستان کے معزز ترین مفتی تقی عثمانی صاحب نے کرپٹو کرنسی کو یہ کہہ کر حرام قرار دے دیا کہ یہ مال نہیں ہے, محض کھاتے میں فرضی نمبروں کا اندراج ہے. اب آپ نے ابھی مفتی صاحب کی بات سنی ہے جس میں انہوں نے سمجھایا ہے کہ پہلے فی نفس ہی بائی نیچر چیز حلال ہونی چاہیے. اب پیسہ کیونکہ بائی نیچر ٹھیک ہے, اس لیے اگر پھر کچھ شرائط جیسے حکومت کی بیکنگ ریگولیشن وغیرہ ہو تو اس کے جائز ہونے میں پھر کوئی مسئلہ نہیں. تو اس فتوے کے بعد سوال یہ اٹھتا ہے کہ حالانکہ اب حکومت پاکستان کرپٹو کو قبول بھی کرتی ہے, پیوارا کے نام سے ریگولیٹری اتھارٹی بھی ہے, پیسہ بھی فی نفسی ہی حلال ہے, لیکن یہاں یہ اس لیے جائز نہیں کیونکہ یہ صرف فرضی نمبروں کا اندراج ہے. لیکن اس کے برعکس فریکشنل ریزرو بینکنگ, جس کے اوپر کنونشنل اور اسلامک دونوں بینکنگ کا نظام چلتا ہے, جو کہ بھی فرضی نمبروں کا اندراج ہی ہے, وہ جائز اور حلال کیسے؟ خیر چلیں آگے بڑھتے ہیں. کنونشنل بینکنگ کا سب سے بڑا پرابلم تو یہی ہے نا کہ وہ صارفین کو بغیر کسی رسک کے فکسڈ ریٹ آف ریٹرن یا منافع آفر کرتے ہیں. جانتے ہیں اس فکسڈ منافع کو فکس کرنے کے لیے کنونشنل بینکس ایک ٹول استعمال کرتے ہیں جسے کراچی انٹر بینک آفر ریٹ کہا جاتا ہے, اور اس کائبور کا تعین اسٹیٹ بینک کے سرکاری انٹرسٹ ریٹ کے ذریعے ہوتا ہے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ اسلامی بینکس بھی ہر طرح کے لین دین کے لیے اسی کنونشنل بینکس کے اسی ٹول کو استعمال کرتے ہیں. تو اب سوال یہی اٹھتا ہے نا کہ آخر کیسے اسلامک بینک اس فکسڈ انٹرسٹ ریٹ کی بنیاد پر اپنے صارفین کو پروفٹ دے سکتے ہیں جو کنونشنل بینک یوز کرتے ہیں, جو کہ بظاہر جائز نہیں. کائبور ایک بینچ مارک ہے جو کہ اس مارکیٹ کا یعنی فائنینشیل انڈسٹری کے ریٹس کو بیان کر رہا ہے کہ یہاں پروفٹ ریٹ کیا ہوگا. اب اس کی بنیاد پر بینک ایک پروڈکٹ بناتا ہے جو کہ شریع کمپلائنٹ ہے, اور اس بنیاد پہ فائنینسنگ کرتا ہے یا ڈپازٹ ریسیو کرتا ہے. تو خود کائبور حرام نہیں ہے, نہ اس کا استعمال حرام ہے, بلکہ وہ معاملہ جس کے ذریعے سے یہ کائبور استعمال ہو رہا ہے وہ اس کو حلالی حرام بناتا ہے. ٹھیک ہے, ریفرنس کے طور پہ استعمال ہوا, اور آپ نے انٹرسٹ پہ مجھے انٹرسٹ کو ریفرنس کے طور پہ اس کو آپ نے پروفٹ بولا, اور مجھے آپ نے 10 لاکھ روپے سود قرض دے دیا. آپ نے کہا ہم سود نہیں لیں گے, آپ سے 10% منافع لیں گے. ٹھیک ہے, بڑی اچھی بات ہے. 2 مہینے بعد اسٹیٹ بینک جو ہے وہ اپنی شرح سود بڑھا دیتا ہے. سمجھ لیجیے وہ 29 تاریخ کو بڑھواتا ہے یا 30 تاریخ کو, تو 31 تاریخ کو آپ مجھے خط لکھ دیتے ہیں کہ کل سے جو ہے وہ تم سے جو منافع ہم لے رہے ہیں وہ 1% بڑھ جائے گا. تو یہ تو سود ہی ہے نا. ریفرنس کے طور پہ استعمال کرنا وہاں تک بات ٹھیک ہے کہ چلو پہلی مرتبہ آپ نے کیا, لیکن ہر مرتبہ جب اسٹیٹ بینک انٹرسٹ ریٹ چینج کرتا ہے آپ اپنا نفع وہی کر دیتے ہیں, اور منافع جس کو آپ کہتے ہیں وہ ہمیشہ وہی ہوتا ہے جو سود کے بیس پہ ہوتا ہے. تو پھر آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ ہو یہ رہا ہوتا ہے کہ ایک بینک دوسرے بینک کو سود پر قرضہ کتنی شرح سود پر دے گا. تو شرح سود کے جو ہے وہ ہمارے یہاں اس کو ہم کہتے ہیں کائبور, یعنی کراچی انٹر بینک آفر ریٹ. یہ دنیا میں کہیں پہ لائبور ہے, کہیں پہ کچھ اور ہے. یعنی یہ وہ ریٹ ہے کہ جس پر 2 بینک ایک دوسرے کو پیسے دینے کو تیار ہو جائیں گے. اب سوال یہ ہے کہ اگر ایک اسلامی معاشرے میں اسلامی بینک یا اسلامی ادارہ یا اسلامی حکومت اگر کسی سے پیسے لے تو وہ کیا شرح منافع یا مارکیٹ کے کس ریٹ کو کوٹ کرے. تو اس پر بڑی عرصے سے گفتگو ہے, آج سے نہیں ہے. مجھے یاد 2009 میں ہماری کمیٹی بنی تھی, حکومت پاکستان نے بنائی تھی, تو اس کے اندر میں بھی تھا.
उस ज़माने में इसकी कोशिश हुई, दुबई के अंदर थॉमसन र्यूटर बड़ा मशहूर इदारा है, उसने भी इसकी कोशिशें की, और मलेशिया में कोशिश हर जगह। तो उसमें एक नतीजे पर लोग पहुँचे हैं कि जब तक कि इस्लामी बैंकिंग किसी मुल्क के अंदर बैंकों का एक ख़ास साइज़, जिसे हम क्रिटिकल मास कहते हैं, जब तक वो ना आए, इनका रेट नहीं चल सकता। अब जैसे पाकिस्तान में इस्लामी बैंकिंग 20% है। मैं अगर किसी के पास जाके कहता हूँ कि मैं आपको एक गाड़ी फाइनेंसिंग करना चाहता हूँ आईबोर पे, वो मेरे से पहला सवाल करेगा, जी आईबोर क्या होता है? मैं कहूँगा जी इस्लामिक इंटर बैंक ऑफर रेट है ये। वो कहेगा वो कैसे काम करता है? तो होता ये है कि इस चीज़ को ख़त्म करने का जो सही तरीका है वो ये है कि मार्केट आपकी तब्दील हो। तो उम्मीद ये है कि जब आपका कन्वर्जन 40 से 50% पे पहुँचेगा तो इस्लामी मार्केट जब बड़ी हो जाएगी तो इसके बाद फिर आपके पास खुद ब खुद आईबोर इस्लामिक इंटर बैंक ऑफर रेट आ जाएगा। अच्छा, हलाल हराम का लफ्ज़ अब फिर आ ही गया है सामने, तो इसके गिर्द चंद और सवाल। भाई ये तो उल्मा से ही हम सब ने सुना है ना कि इस्लामिक फाइनेंशियल मॉडल में फिक्स्ड रेट प्रॉमिस नहीं किए जा सकते। तो एक तो पहले ये सवाल कि ऐसा कैसे हो जाता है कि इस्लामिक बैंक पिछले कई वर्षों से जो एक्सपेक्टेड रेट बताते हैं वही हमेशा मिल भी जाता है। बैंकिंग में मुझे बहुत अच्छे अंदाज में पता है कि आजकल मार्केट में प्रॉफिट रेट क्या चल रहा है, क्योंकि पॉलिसी रेट के तहत हम लोग चल रहे होंगे। मुझे पता है कि मैंने डिपॉजिट जो लिया हुआ 20% पे लिया हुआ है, और जो फाइनेंसिंग हो रही है वो मेरी 25% पे हो रही है, 25-26 का आईबोर प्लस स्प्रेड की बुनियाद पर। तो मेरे लिए आज ये फैसला करना या आज ये जानना ये बहुत आसान है कि मुझे कितने प्रॉफिट होने वाले हैं। मुझे पता है मसलन मैंने इन्वेस्टमेंट की हुई एक जगह, इन्वेस्टमेंट की हुई वहाँ पर मुझे 10% प्रॉफिट मिलता है, और मैं डिपॉजिट कोई लेना चाह रहा हूँ उस इन्वेस्टमेंट के लिए, मैं कहूँ मैं आपको 8% तक दूंगा, 2% मेरा नफ़ा मसलन। तो क्या मिली मुश्किल था? नहीं, मुश्किल नहीं था। चूँकि मैं एक बहुत ज़्यादा रेगुलेटेड इंडस्ट्री में हूँ, प्रॉफिट रेट्स मेरे सामने हैं, और मुझे पता है ट्रेंड क्या है कि पॉलिसी रेट कितना ऊपर जा सकता है, कितना नीचे जा सकता है। और दूसरा ये कि जनाब ये कैसे हो सकता है कि जहां बार बार उल्मा ही हमें बताते हैं कि इस्लामिक मॉडल में प्रॉफिट और लॉस दोनों होते हैं और डिपॉजिटर्स को दोनों सूरतों के लिए तैयार रहना चाहिए कि डिपॉजिटर्स को कभी नुकसान होता ही नहीं। ये बात भी सिर्फ इस्लामिक बैंकिंग के साथ मखसूस नहीं है, ये बैंकिंग के साथ है। क्या किसी ने कहा कन्वेंशनल बैंकिंग में लॉस हुआ? तो मुमकिन है कोई ये जवाब दे कि भाई वहाँ तो उन्होंने कहा गारंटीड है, आप तो कहते थे मुजारबा है, लॉस हो सकता है। तो देखिए इसको समझने की ज़रूरत है। बैंक के पास जब कोई डिपॉजिटर नफ़ा अपना कोई रकम लेकर आता है तो ऐसा नहीं है बैंक ही कहता है आपका नाम क्या, अच्छा आपका, ये आपके पैसे मैंने फला जगह लगा दिए हैं, ये आपने 1 लाख रुपए दिए लग गए और नुकसान हुआ तो मैं बोलूँगा ये 1 लाख रुपए के नुकसान हो गए, बल्कि ऐसा नहीं होता। बल्कि जो डिपॉजिट्स आते हैं उनको एक जगह कमिंगल्ड कर दिया जाता है, एक पूल बना लिया जाता है जहाँ पे लोगों की इन्वेस्टमेंट्स हैं यानी डिपॉजिट्स हैं, किसी का 1 लाख, किसी का 1000, किसी का 10,000, किसी का 1 करोड़। अब जब यहाँ से मेरे पास जो रिटर्न में पैसा आया, उस रिटर्न के पैसे देने के बाद मैंने कहा यार ये जो मुझे लॉसेस हुए हैं, उन लॉसेस के करने के बावजूद भी इनके एक्सपेक्टेड रेट लेट से 9.80 बन रहे हैं। मैं अपनी तरफ से एक हिबा देता हूँ 20% का, 20% के बाद 20 पैसे का, 20 पैसे के बाद इनको 10% के एतबार से रिटर्न मिल जाएगा। उसको पता चलेगा? नहीं पता चलेगा, क्योंकि उसको इस प्रोसेस की विजिबिलिटी नहीं है। लेकिन अब तो सवाल और संगीन हो जाता है ना कि आखिर क्यों इस्लामिक मॉडल में बैंक्स लोगों को नुकसान नहीं होने दे रहे, जबकि मेन मॉडल ही यही था कि रिस्क शेयर किया जाए, प्रॉफिट एंड लॉस दोनों शेयर किया जाए, जो कि कन्वेंशनल बैंकिंग में नहीं होता था, जो कि ठीक नहीं था, जिसकी ही वजह से फिर ये इस्लामिक बैंकिंग का निज़ाम पेश किया गया था। लॉसेस की बाज़ दफ़ा विजिबिलिटी नहीं होती, मैकेनिज़्म इंटैक्ट है, मैकेनिज़्म इन प्लेस है, लॉसेस होते हैं लेकिन लॉसेस इतने ज़्यादा नहीं होते जिन लॉसेस के ज़्यादा ना होने की वजह से एक्सपेक्टेड रेट कम नहीं होता या एक्सपेक्टेड रेट कम होता है। हम ये चाहते हैं कि जब तक हमें हिट ना पड़े तो हमें फ़ील नहीं होगी, और बैंक इस्लामिक बैंकिंग इंस्टीट्यूशन इस चैलेंज में होते हैं कि अगर हमने उसको रिटर्न नीचे करा तो कस्टमर भाग जाएगा, और कस्टमर ये समझता है कि मैं इतने सालों से मेरा डेसिमल भी तब्दील नहीं हुआ। तो एक ऐसी इस्लामिक बैंकिंग है कि कहते हैं एक्सपेक्टेड रेट और मिलता है फिक्स्ड रेट। वैसे तो अब एक और सवाल भी उठता है, और वो ये कि आया किसी भी वजह से, चाहे इस्लामिक बैंकिंग की तरफ लोगों को अट्रैक्ट करने या किसी भी वजह से, लॉस को डेलिबरेटली अगर डिपॉजिटर्स के लिए कट किया जाए तो ये क्या इस्लामिक मॉडल के तहत दुरुस्त अमल है भी या नहीं। लेकिन चलें एक बार फिर आगे बढ़ते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि कितने अच्छे हैं इस्लामी बैंक, शरिया कंप्लाइंट तरीके से लोगों को सिर्फ फ़ायदा ही फ़ायदा पहुंचा रहे हैं, है ना। लेकिन आपको बताऊं, कुछ लोगों का ख्याल है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। अच्छा, स्टेट बैंक आपको ये कहता है, जब पॉलिसी रेट जिसको आपने कहा था कि पॉलिसी रेट का मतलब है आजकल जो है मैं 11.5% है कि पॉलिसी रेट 11.5% है, तो आपको बैंक्स जो है ना तकरीबन आपको
جو آپ سے قرض آپ کو دے رہے ہوتے ہیں وہ 11.5 سے زیادہ لے رہے ہوتے ہیں، 12.5 ہوگا، 13.5 ہوگا، ٹھیک ہے. اچھا، اسٹیٹ بینک ساتھ ساتھ آپ کو یہ کہتا تھا کہ دیکھو اگر پالیسی ریٹ 11.5 ہے تو آپ 8.5 سے کم نہیں دے سکتے ڈپازیٹر کو. اگر تم 12.5 لے رہے ہو اپنے بوروور سے تو تم کم از کم 8.5% دو ان بیواؤں کو، ان خواتینوں کو، ان حضرات کو، ریٹائرڈ لوگوں کو جنہوں نے اپنی پونجی تمہارے پاس رکھائی ہے، ان کو تم 8.5 دو. تو اسلامک بینک بولتے تھے نہیں، یہ اسلام کے خلاف ہے، آپ فکس تھوڑی کر سکتے ہیں، یہ تو آپ نے فکس کر دیا تو سود ہو گیا. او بھائی، جب پالیسی ریٹ بڑھتا ہے تو تم بڑے مزے سے فکس ریٹ پہ 1% بڑھا دیتے ہو، پہلی تاریخ کو ہر آدمی کا ریٹ بڑھا دیتے ہو. تو وہ فکس تو تھا تو تم کو وہ منظور تھا. اور اسٹیٹ بینک کے اوپر اتنا پریشر تھا ان کا کہ وہ اسٹیٹ بینک جو تھا وہ ڈرتا تھا، وہ کرتا نہیں تھا، ان کا بول نہیں سکتا تھا. ان کو یہ بولتے تھے نہیں یہ اسلام کے خلاف ہے، اسلام کے خلاف بات کر دی تو کیا بات کریں گے وہ. لیکن خود جب سود لینے کا وقت آتا تھا تو اس کے اندر تھوڑا سا وہ الحمدللہ وہ تھوڑا بہت راستہ نکال لیتے تھے. سود دینے کا وقت آتا تو راستہ نہیں نکالتے تھے. پھر اب اسٹیٹ بینک نے یہ کہا ہے کہ بھائی آپ کو کم از کم میرے خیال سے جو آپ کا پاس کیپٹل ہے اس کا 75% پیسے کچھ آپ کو دینے ہیں، ایسی کچھ اسٹیٹ بینک نے نیا رول نکال دیا ہے. تو اب سب کے لیے برابر رول کر دیا. لیکن آج بھی کیونکہ ایسے بہت سے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ یار نہیں اسلامک بینک میں ہی کام کرنا ہے، وہ سود سے گھبراتے ہیں. تو اسلامک بینک جو ان کو نفع دیتا ہے اور سود ہی دیتا ہے بیسیکلی، وہ ان کو کم دیتا ہے بنسبت جو غیر اسلامی بینک ہیں. تو ایکسپلائٹ کرتا ہے اپنے کسٹمرز کو. اس بات کو سمجھنے کے لیے پہلے یہ سمجھ لیں کہ بینکس پیسہ کیسے کماتے ہیں. بینکس میں ہم پیسہ رکھتے ہیں جس پر وہ ہمیں مثلاً 8% منافع دیتا ہے، جبکہ جب ہم اس سے پیسہ لیتے ہیں تو ہمیں اسے اوپر مثلاً 14% دینا ہوتا ہے. اب یہی 8 اور 14% کے بیچ کا منافع اسپریڈ کہلاتا ہے، جو بنیادی طور پر بینکس کی آمدنی ہوتی ہے. کنونشنل بینکس میں فرق یہ ہوتا ہے کہ وہ ہمیں انٹرسٹ دیتا ہے، جبکہ اسلامی بینک تجارت کے عوض منافع. اب اگر آپ نے بینکس پر ہماری یہ ڈاکیومنٹری دیکھی ہوگی تو آپ جانتے ہوں گے کہ بینک سے جو آج کل ریکارڈ آمدنی ہو رہی ہے وہ دراصل اس لیے کہ ایک تو وہ زیادہ تر حکومت کو قرضہ دیتے ہیں جس میں ایز سچ لاس کا کوئی خطرہ نہیں، اوپر سے لیکن یہ جو رقم دی بھی جاتی ہے اس پر میکسیمم فائدہ حاصل کرنے کے لیے بینکس دھڑا دھڑ سیونگ اکاؤنٹس کو کرنٹ اکاؤنٹس میں کنورٹ کر رہے ہیں، تاکہ اب مثلاً صرف 8 اور 14% کے بیچ کا 6% نہیں بلکہ پورا کا پورا 14% فائدہ ہو. کیوں؟ کیونکہ کرنٹ اکاؤنٹس میں بینکس کو لوگوں کو کچھ نہیں دینا ہوتا. آپ ابھی کہیں بھی جو لینڈر سے بولے سیونگ اکاؤنٹ کھولنا ہے، اب تو خیر پھر بھی کھول دیں، پہلے کہ نہیں سیونگ اکاؤنٹ کھول ہی نہیں سکتا، ہمیں منع کیا گیا ہے. کرنٹ اکاؤنٹ پہ کوئی کاسٹ نہیں دیتا بینک. اگر سیونگ لیتے ہیں تو بینک کو کاسٹ پڑتی ہے، ٹرم ڈپازٹ دیتے ہیں اس پہ بھی کاسٹ پڑتی ہے. بینک برانچز ہیڈ ٹارگیٹس کہ جی آپ نے سیونگ اکاؤنٹ نہیں کھولنے، اپنے سیونگ سے کرنٹ میں کنورٹ کرنا ہے. اچھا، کرنٹ اکاؤنٹ میں کیوں ہے وہ؟ آپ کے خیال میں کیوں ہے؟ اس لیے ہے کہ کرنٹ اکاؤنٹ سے انٹرسٹ نہیں مل رہا. جب انٹرسٹ نہیں مل رہا، اس کی وتھ ہولڈنگ نہیں ہو رہی، تو وہ کسی ریکارڈ میں ہی نہیں ہے. اب یہ بات اسلامک بینکنگ کی ڈاکیومنٹری میں کیوں بتائی؟ کیونکہ حالانکہ علماء کرام کرنٹ اکاؤنٹس کو پریفر نہیں کرتے، سیونگ اکاؤنٹس کو فروغ دیتے ہیں، کیونکہ ظاہر غربت کے خاتمے کے لیے اسلام کاروبار کو، شراکت داری کو، اس سب کو پروموٹ کرتا ہے. لیکن یہ ایک ایسی چیز ہے جو باوجود مفتی تقی عثمانی صاحب کے بیٹے عمران اشرف عثمانی کی تحریروں کی صورت میں کوشش کے فی الحال کسی کے قابو میں نہیں. یعنی آپ یہ ڈیٹا دیکھیں گے تو آپ جانیں گے کہ پچھلے چند برسوں میں بڑھ کر اب تقریباً سبھی اسلامی بینکوں کے کرنٹ اکاؤنٹس ٹوٹل اکاؤنٹس کے تقریباً آدھے ہو چکے ہیں، جن میں سب سے زیادہ ریشیو ہمارے پریمیئر اسلامک بینک کا ہی ہے. جبکہ سمجھنے کے لیے کہ واقعی اسکیل کتنا بڑا ہے، اب آپ یہ ڈیٹا دیکھیں گے تو آپ شوق ہو جائیں گے کہ کرنٹ اکاؤنٹس کے ڈپازٹس میں، جسے مفت ڈپازٹس بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس سے بینکس تو دبا کر کماتے ہیں لیکن لوگوں کو کچھ نہیں دینا ہوتا. اگر سب سے بڑے اسلامی بینک کی ہی بات کریں تو پچھلے ایک کوارٹر میں ان ڈپازٹس میں 240 ارب کا اضافہ ہوا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اس اعتراض کو اور تقویت ملتی ہے کہ اسلامک بینکس ایکسپلائٹیشن کر رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ایک طرف ریکارڈ آمدنی، جبکہ دوسری جانب لوگوں کو کنونشنل بینک کی نسبت انتہائی کم منافع. اگر کوئی زیادہ ریٹرن دے رہا ہے لیکن حرام دے رہا ہے تو اس کا لینا حلال تو نہیں ہو جائے گا. اگر مثال کے طور پہ کوئی بندہ کسی کو حلال ریٹرن دے رہا ہے لیکن کم ریٹرن دے رہا ہے تو اس کا مطلب وہ ایتھیکلی غلط کر رہا ہے. حلال اور حرام کی بنیاد پر ہم آپ کو یہ تو نہیں کہتے کہ آپ کسی کو پروفٹ کتنا دیں. یعنی اگر ایک آدمی مجھ سے آ کے پوچھتا ہے کہ میں پارٹنرشپ کر رہا ہوں
میں اپنے پارٹنر کو 5% پروفٹ دوں گا، 95% میں رکھوں گا. آپ بتائیں یہ حلال ہے حرام ہے؟ تو میں کہوں گا حلال تک تو ٹھیک ہے اگر آپ باہمی رضامندی سے کر رہے ہیں، لیکن یہ بہت بڑا فرق ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں ہونا چاہیے. اب اگر مجھ سے پوچھے کہ آپ بتائیں کتنا رکھوں میں، تو میں کہوں گا یہ میرے دائرے سے باہر ہے. میں اگر آپ سے کہوں 50-50 کریں اور کل آپ آ کے مجھے بتائیں کہ نہیں 50-50 تو نہیں ہو سکتا. اس وجہ سے ہم لوگوں نے اس میں یہ بات شروع سے رکھی علماء کرام نے اور جتنے بھی اسلامی بینک سے وابستہ حضرات ہیں کہ اس کے اندر جو ریگولیٹر ہوتا ہے، یعنی کہ جو نگہبان کسٹوڈین ہوتا ہے، یعنی اسٹیٹ بینک وغیرہ، یہ اس کے اندر ایک مداخلت کرنے کے بعد کوئی ایک چیز ہماری اسٹیٹ بینک کے بھی پینل کے اندر علماء ہیں، ان کی مشاورت سے ایک چیز طے کرنے کے دیکھیں جی یہ ہے ہمارا حلال حرام کا دائرہ اور یہ ہے ہمارا ایک ریگولیٹری، آپ اس کے مطابق کرنے کے پابند ہیں. اچھا، چونکہ یہ نقطہ انتہائی اہم ہے تو ہماری خواہش تھی کہ خود ان کا موقف بھی اس پر حاصل کر لیں. اس لیے ہم نے سب سے بڑے اسلامی بینکس کے فارمر اور حاضر دونوں پریزیڈنٹ سے ریکویسٹ کی، لیکن افسوس وہاں سے حامی نہیں بھری گئی. خیر، لیکن ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم آپ کے سامنے کریڈیبل سورس سے جواب لے کر نہ آئیں؟ ہم نے بہرحال میزان بینک کا موقف حاصل کر ہی لیا. کیسے؟ ابھی بتاتا ہوں. بھائی آپ میزان بینک کی ویب سائٹ پر جائیں تو وہاں لوگوں کی مدد کے لیے انہیں جواب دینے کے لیے انہی کا ایک GPT موجود ہے. ہم نے اس سے پوچھا کہ جناب بتاؤ میزان بینک کے پچھلے برس کتنی آمدنی ہوئی؟ تو اس نے بتایا کہ 2025 کی رپورٹ کے مطابق 285 ارب. پھر ہم نے اس سے پوچھا کہ بھائی اب یہ بتاؤ کہ یہ آمدنی کیسے ہوئی؟ تو جانتے ہیں اس نے آفیشیل ڈاکیومنٹ چھان کر کیا جواب دیا؟ 88% اسپریڈ سے ہوا، یعنی وہی پیسے لینے اور دینے کے بیچ کے اسی پروفٹ سے. جہاں تقریباً 50% کیسز میں یاد ہے نا، چونکہ وہ پیسہ کرنٹ اکاؤنٹ کا ہے تو بینک کو لوگوں کو ککھ کچھ نہیں دینا. اچھا، پہلے تو سچی بات ہے کہ ہمیں یقین ہی نہیں آیا تھا کہ مطلب اسلامک بینکس میں اتنی آمدنی اس چیز سے کیسے ہو سکتی ہے، جبکہ اسلامک بینک کے بانی مفتی تقی عثمانی صاحب کے گھر سے آوازیں آ رہی ہیں کہ کرنٹ اکاؤنٹس کو کم کرنا چاہیے. لیکن پھر ہمارے سامنے عرفان صدیقی صاحب جو کچھ مہینے قبل تک پریزیڈنٹ میزان بینک تھے، انہی کی یہ پوڈ کاسٹ سامنے آئی جس میں انہوں نے خود ہی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیا. سیونگ اکاؤنٹ پہ انفیکٹ اسلامک بینکس پیسے نہیں بنا سکتی ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ نہیں بناتی ہیں، بنا نہیں سکتی ہیں، بائی تھیوری نہیں بنا سکتی ہیں. سارے بینک جو بیسکلی پیسے کماتے ہیں وہ کرنٹ اکاؤنٹ کی وجہ سے کما پاتے ہیں. وہ لیتے ہیں اور پھر وہی اس کو جب لینڈ کر رہے ہوتے ہیں وہ تو اس میں مارجنز آپ کے زیادہ ہوتے ہیں. لیکن اس پوڈ کاسٹ کا سب سے حیران کن، پریشان کن اور کنفیوزنگ پارٹ آپ کو دکھاؤں. سیونگ اکاؤنٹ کا پول ہوتا ہے، آپ اپنے ڈپازیٹر کے ساتھ معاہدہ کرتے ہیں کہ بھئی میں فارن ایکسچینج کروں گا تو وہ میرا ہیڈیک ہے. اس کا نہ رسک میں آپ کو دے رہا ہوں، نہ ریوارڈ آپ کو دے رہا ہوں. میں اگر ایکویٹی میں پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں پیسے لگا رہا ہوں بینک، تو اس کا نہ ان کو فائدہ ملتا ہے نہ نقصان ملتا ہے. بیکاز اگر ہم اس میں ڈالیں اور وہ نیچے چلے جائیں تو ہم ان کو لاس دیں گے. تو ڈے ون سے یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم آپ کے پیسے جو ہے وہ ہماری پورا لینڈنگ پورٹ فولیو اس زمرے میں آئے گا پورا. یہ نہیں کہ ہم سلیکٹیو کے بعد اچھی لینڈنگ ہم نے باہر نکال دیے، ہائی رینج والی نکال دیے. تو آر انٹائر فائنینسنگ پورٹ فولیو از دیر انٹائر ان آر انٹائر سکوک پورٹ فولیو از دیر. تو ہم اس میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ ہمارا وہ ہے بیسز آف مشارکت. تو ہم نے اسٹیٹڈ ہے کہ بھئی ہم آپ کو نہ اس کا نفع دیں گے، دوسری چیز کا نہ پروفٹ دیں گے. اور ہاں، ایک اور حیران کن بات آپ کو بتاؤں. جانتے ہیں مفتی تقی عثمانی صاحب کے مطابق اسلامک پروڈکٹس میں سب سے بیسٹ ہیں مشارکہ اور مداربہ، کیونکہ یہ سب سے بہتر اور ایکچوئل پروفٹ اینڈ لاس شیئرنگ ماڈل ہے. اسی لیے ان کے اپنے بیٹے کے مطابق اسے زیادہ سے زیادہ ہونا چاہیے. جانتے ہیں آج بھی اگر پاکستان کی بات کریں تو یہاں پیور مشارکہ صرف 28% ہے، جبکہ مداربہ تو اتنا کم ہے کہ اسٹیٹ بینک کے بلیٹن میں اس کی کیٹیگری ہی نہیں. اصل میں جو بات انہوں نے لکھی تھی کہ جب ہم ایک اکنامک ماڈل کی بات کرتے ہیں کہ کسی ملک کا اکنامک ماڈل کیسا ہونا چاہیے، تو اس کے اندر جو فائنینشیل سسٹم ہے وہ زیادہ سے زیادہ اس طرح کا بنا ہوا ہو کہ وہ ریئل سیکٹر، جیسے ہم کہتے ہیں نا فائنینشیل سیکٹر، ریئل سیکٹر کے ساتھ اس کی انگیجمنٹ زیادہ ہو، یعنی کہ وہ اس کے ساتھ زیادہ متحرک طور پر، فعال طور پہ کردار ادا کرے. اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ جہاں پر بھی آپ اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں وہاں پر آپ کے پاس پارٹنرشپ بیس کام ہو زیادہ تر. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر آپ نے کوئی ایسا کام کیا جو کہ ٹریڈ بیس ہے وہ نہیں ہو سکتا. مثال کے طور پہ کنزیومر کا جتنا پورٹ فولیو ہے وہ کبھی بھی پارٹنرشپ پہ اتنا نہیں جا سکتا، وہ جوائنٹ اونرشپ پہ رہے گا یا ٹریڈ پر رہے گا. یعنی مثال کے طور پہ آپ نے ایک گاڑی خریدنی ہے 5 سال کی فائنینس پہ، میں آپ سے کہتا ہوں میں آپ سے پارٹنرشپ کروں گا، تو آپ مجھ سے کہتے ہیں کس چیز کی پارٹنرشپ کریں گے؟ گاڑی تو میں چلاؤں گا. تو اس کی وجہ سے اس جملے کی جو اصل انٹرپریٹیشن ہے ان کی یہ ہے کہ اگر ہم ایک اکنامک ماڈل بناتے ہیں جسے ہم فائنانس کی زبان میں کہتے ہیں، تو اس کے اندر ایکویٹی بیس چیزیں، اس طرح کی چیزوں کو بننا چاہیے. اور یقیناً یہی ماڈل پریفریبل ہے آنے والے وقتوں میں بھی.
لیکن اس کے سے جو ہمارے بعض لوگوں نے مطلب یہ نکالا ہے کہ نہیں یہ مرابحہ وغیرہ جو ہے نا یہ خدا نخواستہ کوئی بہت ہی خراب چیز ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اگر ہم واقعی اسلامک فائنینشیل ماڈل کی بات کریں تو بلا تفریق تمام علماء کا بھی اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ ایک ایسا ماڈل ہوتا ہے جس سے غربت کا خاتمہ ہوتا ہے، جس میں استحصال نہیں ہوتا، جس میں چند ہاتھوں میں پیسہ نہیں رہتا بلکہ گھومتا ہے، اور ہاں ظاہر ہے جس میں ربا نہیں ہوتا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ پچھلے 24 برس سے اسلامک بینکنگ کا ماڈل ہونے کے باوجود آپ کے سامنے ہی ہے، نہ غربت میں کمی ہے نہ استحصال میں، جبکہ پیسہ بھی چند ہاتھوں میں ہی جا رہا ہے۔ یہ تھوڑے سے مسائل ہیں جو کہ میرا اپنا خیال ہے کہ یہ طبی طور پر، یعنی کہ جب ہم انسیپشن کے اندر ہوتے ہیں اور گروتھ کی طرف جاتے ہیں تو اس طرح کے مسائل، اس طرح کی مارکیٹ سے آنے والے سوالات، لوگوں کی ڈیمانڈ، تنقید، جس کے نتیجے میں سسٹم آہستہ آہستہ بہتر ہوتا ہے، اور یہ چیز اس لحاظ سے مفید ہوتی ہے، یعنی کہ کوئی بھی پازیٹیو جسے ہم کہتے ہیں پازیٹیو کرٹیسزم یا مثبت تنقید ہے، وہ اس لحاظ سے اچھی ہوتی ہے کہ آپ کو وہ سسٹم کو بہتر کرنے کی طرف توجہ دیتی ہے۔ اچھا، ویسے جہاں اس ریزننگ کو کافی لوگ ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، لیکن آپ کو بتاؤں کہ بہرحال ایک رائے یہ بھی ہے کہ اب تو سلور جبلی ہونے والی ہے، اتنے عرصے میں تو مکمل قرآن نازل ہو گیا تھا، تو یہ کیا جسٹیفیکیشن اب بھی ماننے لائق ہے بھی یا نہیں؟ انسان کی ایک طبیعت ہوتی ہے، انسان چاہتا ہے ہر چیز میری زندگی میں ہو، فطرت ہے انسان کی، جو کچھ ہو میری زندگی میں دیکھ کے جاؤں دنیا میں۔ نظام کی تبدیلی کے اگر لحاظ سے آپ دیکھیں تو 25-50 سال کوئی بہت بڑے نہیں ہوتے، یعنی اگر آپ صرف یہ بنیاد بنا لیں کہ کوئی ادارہ 25 سال سے تو اس کو صحیح ہو جانا چاہیے، یہ بنیاد بنا لیں کہ پرسنٹیج، اس پر ایک ریسرچ ابھی ہونی باقی ہے کہ کرٹیکل ماس یا تبدیلی کے لحاظ سے ہمیں کتنا چاہیے۔ دنیا کے اگر ہم ویسے دیکھیں پوری دنیا کے اندر تو 25 سال کوئی بہت بڑی مدت نہیں ہے، میرا خیال ہے کہ تھوڑی اور مدت لگے گی، میں خود نہیں جانتا کہ کتنی لگے گی، ہو سکتا ہے کہ مزید 10 سال لگے، ہو سکتا ہے 20 سال لگے، لیکن یہ کہ صرف 25 سال کو معیار بنانا، عمر کو معیار بنانا، میرا خیال ہے کہ یہ اتنا مناسب چیز ہے۔ ہاں، بات تو بلا شک ٹھیک ہے اور نیت پر بھی کسی کو شک نہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ ایسے ہی ہر صورت میں کچھ نہ کچھ بینیفٹ آف ڈاؤٹ بینکس کے لیے ریلیف یا انہیں وقت دینے کی وجہ سے گھوم پھر کر نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ پیسہ صرف چند ہاتھوں میں ہی رہ رہا ہے۔ اسی لیے بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ کرنٹ ماڈل ربا فری بینکنگ تو کہلائی جا سکتی ہے لیکن اسلامک نہیں۔ آخر میں ہمارے مخاطب وہ لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا سودی نظام کے بغیر چل ہی نہیں سکتی، اور یہ کہ اسلامک فائنینشیل سسٹم کا کبھی کوئی وجود رہا ہی نہیں۔ جانتے ہیں 1896 میں قاہرہ کی ایک پرانی عبادت گاہ سے صدیوں پرانے 2 لاکھ خطوط ملے تھے، جنہیں جنیزہ ڈاکیومنٹس کہا جاتا ہے، جن کا کئی دہائیوں بعد جب ترجمہ ہوا تو پتہ چلا کہ مسلمانوں کے سنہرے ترین معاشی دور سمجھے جانے والے فاطمی اور ایوبی دور کے راز کیا تھے۔ اب غور سے سنیے گا، 300 سال تک جب یورپ میں سود کا راج تھا تو مشرق وسطیٰ میں ایک ایسا نظام چل رہا تھا جس میں نہ سود تھا اور نہ ہی استحصال، بس بھائی چارے پر قائم تجارت۔ مطلب یہ کہ اس دور میں قرض بغیر کسی ضمانت اور سود کے ملتا تھا، غربت کی صورت میں 1/3 قرضہ معاف کر دیا جاتا تھا، اگر کوئی تاجر دیوالیہ ہو جاتا تو اس کا قرض امیر طبقہ خود ادا کرتا تھا، اور سب سے بڑا اصول یہ تھا کہ پیسے کو کبھی خالی نہیں چھوڑا جاتا تھا، ہمیشہ کسی نہ کسی کاروبار میں انویسٹ کر دیا تھا۔ اور خدا را یہ مت سمجھیے گا کہ یہ پھر کوئی پسماندہ دور ہوگا، جان لیں کہ یہ اس وقت کے حساب سے اتنا ایڈوانس تھا کہ تاجر سکے اٹھائے بغیر صرف ایک لیٹر آف کریڈٹ پر، یعنی یوں سمجھ لیں کہ اس وقت جب کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا تو چیکس پر تیونس سے حجاز تک لاکھوں کا لین دین کر لیتے تھے۔ بات بہت سادہ سی ہے لیکن بہت اہم بھی، کہ ہمارا الٹیمیٹ مقصد کیا ہے؟ کیا صرف جو کنونشنل بینکنگ کا ماڈل تھا، جو اس کے پروڈکٹس تھے، اس کی ہر چیز کا بس متبادل شریعہ کمپلائنٹ ورژن، یا پھر واقعی ایک اسلامک فائنینشیل سسٹم کا قیام جہاں کیپٹل فروغ کرے اور غریب کا استحصال نہ ہو؟ کیونکہ اگر معیار یہی ہے تو پھر مجھے کہہ لینے دیجئے کہ آل از ڈیفینیٹلی ناٹ ویل۔ مفتی تقی عثمانی صاحب کی نیت اور کوششوں پر کوئی شک نہیں کر سکتا، لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ ان کی طرف سے وہی پیغام واضح طور پر اسلامی بینکس کو بھیجا جائے جو اللہ نے مسلمانوں کو 1500 سال پہلے قرآن میں نازل کیا تھا۔ اے ایمان والوں، تم پورے کے پورے اسلام میں آ جاؤ اور شیطان کی پیروی نہ کرو کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔